बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच रही। नाज़रीन, कप्तान के मामले में अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान नज़र आ रही है। वो परेशान क्यों है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ साइफर के हवाले से डेवलपमेंट ये है कि आज कप्तान ने जब वो जो ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का, आज बाकायदा उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेटिशन फाइल कर दी गई है। उसके साथ साथ नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की आज दरख्वास्त जमानत जो थी और वो जो फर्द जुर्म आयद करने वाला उनका मामला था, वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत था। उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, फवाद चौधरी के केस में क्या किया जा रहा है उनके साथ और क्यों किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और सदर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक खत लिखा है, जैसे कहते हैं कि बड़ी देर की मेहरबान थे आते, तो ये मिसरा जो है ये आरिफ अलवी साहब पर जो है वो बड़ा फिट आता है। पहले बात ये करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों परेशान है। नाजरीन, आपको पता है कि इमरान खान साहब पर 200 के करीब मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, लेकिन 200 मुकदमात दर्ज करने के बावजूद तोशाखाना केस में एक यानी मुतनाज़ा फैसले के जरिए उन्हें सजा सुनाने के बावजूद, उनकी पार्टी के दर्जनों लोगों को तोड़ने के बावजूद अभी तक इमरान खान साहब जो है उनका रास्ता इलेक्शन में रोकना जो है वो नामुमकिन नजर आ रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा आप अपने मुखालिफ के साथ क्या कर सकते हैं, उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, उसको जेल भिजवा सकते हैं। इससे ज्यादा तो जाहिर है और कुछ किया नहीं जा सकता। और ये सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब के साथ कर लिया गया है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में होने वाले जितने भी सर्वे हैं, हत्ता कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम है, एक सर्वे उन्होंने भी कराया था, और उस सर्वे में भी इमरान खान को वोट देने वाले लोगों की तादाद जो है वो 81% थी। वो सर्वे जो है वो 12 फिर पब्लिक नहीं किया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन और भी जो पाकिस्तान में आज़ाद सर्वे जिस तरह भी होते हैं, जितने लोग करते हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत को बेहतर समझते हैं, उनको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त अवामी मकबूलियत की मेराज पर है। अब उनका रास्ता रोकने के लिए ये जो डेंजरस डफर हैं, इन्होंने शायद ये समझा था कि मुकदमात काफ़ी होंगे, लेकिन इन मुकदमात ने इमरान खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा किया है। 9 मई के बाद वो मजीद मकबूल हुए, और फिर जब 5 अगस्त को तोशाखाना केस में उन्हें सजा सुनाई गई और जेल भिजवाया गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब के साथ लोगों की मजीद हमदर्दियां जो है वो भी साथ शामिल हो गई थी। तो अब सोशल मीडिया पर लोग इस किस्म की बात करना शुरू हो गए हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके वोट वाला जो है उम्मीदवार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है कि उसका वोट उसको मिल जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई दीगर पार्टी का उम्मीदवार है उसके हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है मकामी सतह पर जो कहते हैं मुख्तलिफ हल्कों में, अब उनके लिए एक इम्तिहान ये है कि वो जितनी देर क्रीज पे रुकेंगे, जैसे कहते हैं ना कि आप क्रीज पे रुकें रन खुद आएंगे, तो इनको जो है वो क्रीज पे रुकना होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इदारों की जानिब से बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, दबाव भी है, मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियों का भी खदशा है, उनके कारोबार डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर वो साबित कदम रहते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना इंतखाबात में नामुमकिन है। और इसी चीज ने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर दिया है। और एक खबर तो ये भी है कि अब गौर इस पर भी शुरू हो गया कि इन सब कामों के बावजूद अगर उनका रास्ता जो है वो नहीं रोका जा सका, तो फिर दोबारा जो है वो उनसे बात की जाए, मामला तय किए जाए। अब होता क्या है इसके लिए दोबारा जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज नाजरीन, साइफर केस के हवाले से इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल कर दी है। जो फर्द जुर्म उन पर लगाई गई थी उसके खिलाफ बाकायदा उन्होंने हामिद खान साहब के जरिए पिटीशन दायर किया, और उन्होंने उसमें इस्तदा की है कि 26 अक्टूबर वाला हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसको कलअदम करार दिया जाए, और फिर 23 अक्टूबर का स्पेशल कोर्ट का वो फैसला जिसके जरिए फर्द जुर्म उन पर आयद किया, उस हुक्मनामे को भी वो चूंकि आइन और कानून के खिलाफ है इसलिए उसको कलअदम करार दिया जाए। और उसमें ये भी कहा गया पिटीशन में कि इमरान खान साहब जो है वो मुल्क के साबिक वजीर आजम है, और पाकिस्तान में चंद वो लोग जिनकी अच्छी साख है, जो ईमानदार हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, उनमें शामिल हैं, उनके खिलाफ 200 से ज्यादा जो है वो जैली मुकदमात बनाए गए हैं। उनमें बगावत है, गिराओ जलाओ, तोड़ फोड़ और मर्डर, मतलब है हर वो केस जो बन सकता है वो उन पर बनाया गया है। तो इस हवाले से जो है वो आज पिटीशन फाइल की गई है। और दूसरा जो है, इमरान खान साहब के वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया अपने ट्वीट के जरिए कि इमरान खान साहब की जो दरखास्त जमानत थी उसको बाकायदा मार्क कर दिया गया, नंबर लगा दिया गया। तो उम्मीद यही है कि उसमें इमरान खान साहब को शायद रिलीफ मिल जाए।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ زیر سماعت تھی. اس میں شاہ محمود قریشی کے وکیل ہیں علی بخاری صاحب اور تیمور ملک واز پیش ہوئے اور انہوں نے ڈیورنگ کورس آف آرگومنٹس کورٹ کو یہ بتایا کہ جی ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے ان کے کلائنٹ کا, ان کے موکل کا, اور مختلف انہوں نے پھر عدالتی فیصلوں کا حوالہ بھی دیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کابینہ کا اجلاس, ایجنڈا, میٹنگ, یہ سب کچھ پرنسپل سیکریٹری نے کرنا ہوتا ہے, اور پھر جس نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے اس کا ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے, وہ ملزم ہی نہیں ہے, بلکہ اس کو گواہ بنا دیا گیا دوسرے, یعنی اعظم خان صاحب کی بات انہوں نے کی, اور جن کا کردار نہیں ہے ان پر مقدمہ ہے. اور پھر یہ ایف آئی آر جو ہے یہ سائفر آنے کے 17 ماہ بعد جو ہے وہ درج کی گئی ہے. پھر اس دوران کچھ عدالت میں وقفہ ہوا, عدالت نے کہا کہ جی 2 بجے کے بعد اس کو مزید سماعت کریں گے اس کی. پھر پروسیکیوٹر جو ایف آئی اے کی جانب سے پیش ہوئے تھے وہ راجہ رضوان عباسی صاحب اور ذوالفقار عباس نقوی صاحب, انہوں نے پھر اپنے آرگومنٹ شروع کیے. انہوں نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب نے سنگین جرم کیا ہے, وہ ضمانت کی رعایت کے حقدار نہیں. راجہ رضوان عباسی صاحب نے فرمایا, اب یہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ جی سنگین جرم کیا, لیکن جرم کیا کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ فائل بھی چپ ہے, اور رضوان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا. اور جو ذوالفقار نقوی صاحب تھے انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی ہم 15 یا 20 یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں اگر عدالت وقت دے تو اس ٹرائل کا فیصلہ کر سکتی ہیں. پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پر بھی انہوں نے طنز کیا کہ جی یہ ٹرائل کو آگے نہیں بڑھنے دیتے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہر سماعت پر 3 گواہان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جائیں, اور اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر یہ ٹرائل جو ہے وہ ایک ماہ میں جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اس وقت جیل ٹرائل ہو رہا ہے, ان کیمرہ نہیں, اور پھر اس میں جیل ٹرائل میں اور ان کیمرہ ٹرائل میں فرق ہوتا ہے. پھر انہوں نے جو پروسیکیوٹر تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ضمانت تب دی جاتی ہے جب شواہد نہ ہوں, اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ جرم کے ارتکاب میں برابر کے شریک ہیں جن کے خلاف شواہد جو ہے وہ موجود ہیں, لیکن کیا شواہد ہے یہ نہیں بتایا گیا عدالت کو. پھر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے سوال کیا گیا کہ جی جیل ٹرائل کیسے چل رہا ہے. جیل ٹرائل کا مطلب ہے اوپن کورٹ پبلک پروسیڈنگ نہیں ہے یہ. تو اب بنیادی طور پر پاکستان کے آئین کا آرٹیکل جو 4 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہر آدمی کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ مساوی سلوک بہرحال نہیں کیا جا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی جیل ٹرائل میں پبلک کی رسائی جو ہے وہ منع نہیں ہے, لیکن محدود ضرور ہے, یہ پروسیکیوٹر نے فرمایا. اور پھر ظاہر ہے جب ان کے وکلاء کو مشکلات ہے تو عام پبلک جو ہے وہ کیسے جا سکتی ہے. اور پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ بہرحال جیل حکام کرتے ہیں کہ کس نے جانا ہے اور کس نے نہیں جانا. تو آج پھر یہ سارے آرگومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ضمانت اور فرد جرم کی جو درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. بنیادی طور پر یہ فیصلے محفوظ کرنے سے بھی ابہام اور شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا جس میں یہ فیصلہ محفوظ کیا جائے, لیکن چونکہ فیصلے محفوظ کرنے کی روایت خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ مضبوط اور توانا ہے, اس لیے فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں. اور لگتا نہیں ہے صاحب کا ریکارڈ اگر سامنے رکھا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اس میں کوئی ریلیف جو ہے وہ دیا جائے, لیکن بہرحال یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور اس کیس میں مطابق پاکستان کے جو قانون ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو نہ یہ جرم ثابت ہوتا ہے عمران خان صاحب پر اور نہ ہی شاہ محمود قریشی صاحب پر. تو بہرحال ہوتا کیا ہے اس کے لیے تو ظاہر عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین فواد چودھری صاحب جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کیس میں گرفتار ہے, میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی بات کی تھی. تو آج ان پر جو ہے وہ ایک اور ایف آئی آر بھی سامنے آ گئی ہے. یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے تھانہ پنڈ دادن خان میں, اور اس کا مقدمہ نمبر ہے 451, اور یہ 6/11/2023 کو درج کی گئی ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اس میں جو وقوع بتایا گیا وہ ہے 30/11/2020 کو, یعنی جب فواد چودھری صاحب منسٹر تھے. اور اس میں جو ہے کوئی 5 دفعات لگائے گئے ہیں جن میں ڈکیٹی 392 ہے, 456, 440, 448 اور 506 کرمنل انٹیمیڈیشن جو ہے وہ بھی لگائی گئی ہے. اور الزام جو ہے وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب نے 6 بوری کھاد کی اٹھائی ہے, ڈی اے پی کی 6 بوری یوریا کی اٹھائی ہے, 4 عدد انہوں نے چارپائیاں بھی اٹھا لی ہیں, میز کرسیاں اٹھا لی ہیں, صوفہ سیٹ اٹھا لیے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ ایک موجود چیک جو تھا اس نے 10,000 روپے بھی چھین لیے. اب بنیادی طور پر وہ ایک 50 لاکھ روپے فراڈ والی ایف آئی آر درج کی گئی تھی, جس میں آج ان کو کورٹ نے جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے وہ جیل بھیج دیا. اس میں پروسیکیوشن کو مزید ریمانڈ نہیں دیا گیا. اب یہ سب کچھ فواد چودھری کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک خبر کے مطابق, ناظرین ابھی میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا, لیکن خبر یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے یقیناً استحکام پاکستان پارٹی کو بہرحال جوائن کیا تھا, لیکن وہاں بھی جو ان کی باڈی لینگویج تھی اور وہ پیچھے بیٹھے تھے تو نظر آ رہا تھا کہ وہ شاید وہاں جا کے خوش نہیں ہے. جن لوگوں نے انہیں وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا وہ فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا. تو اب بھی خبر کے مطابق انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جی میرے پر بہت زیادہ پریشر تھا
تو اس لیے میں یہ سب کچھ میرے سے زبردستی کروایا گیا. میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہتا اور میں اپنی آئندہ سیاست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے بغیر جو ہے وہ ہم کونسلر کا الیکشن جو ہے وہ بھی نہیں لڑ سکتے, کونسلر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتے. تو لیکن جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ, اب وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی کنورسیشن جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے, تو پھر دوبارہ انہیں سبق سکھانے کے لیے اس قسم کے کیسز جو ہے وہ ان پر بنائے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال عدلیہ کا امتحان ہے کہ عدلیہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے. لیکن آج ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے پہلے امتحان میں فیل ہو گئی ہے, اور وہ امتحان یہ تھا کہ پاکستان میں چونکہ طاقتور لوگ, طاقتور ادارے, ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی, اور اگر کوئی کارروائی کرنے کی جرت کرے بھی صحیح, کسی عدالت یا کسی فورم پر جا کر کوشش کی بھی جائے, تو جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر آپ کے سامنے. ناظرین ایک شخص نے درخواست دائر کی تھی, اس میں انہوں نے پاکستان کے جو اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف تھے جنرل فیض صاحب, ان کے حوالے سے ان کے خلاف درخواست دائر کی تھی اور بڑے سنگین الزامات لگائے تھے. یہ جی کوئی ملک معیز احمد خان, ان کی طرف سے الزامات لگائے گئے تھے کہ جی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہے انہوں نے ان پر ان کو اغوا کیا, ان کے فیملی ممبرز کو اغوا کیا, ان کی جو ہے وہ جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا, ان سے 4 کروڑ روپے جبراً وصول کیے گئے, ان کی کوئی پراپرٹی تھی اس کے کاغذات ان سے لیے گئے, اور پھر ان کاغذات صرف کاغذات نہیں لیے گئے بلکہ کچھ ایک میڈیا گروپ تھا, اس میڈیا گروپ کو اسپانسر کرنے کے لیے انہیں مالی جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کے لیے بھی ان کو بلیک میل کیا گیا, اور ان کے آفس اور گھر پر انٹیلیجنس پولیس اور رینجر جو ہے ان کے ساتھیوں سمیت انہوں نے دھاوا بولا, ان کے فیملی ممبرز کو اغوا کیا, غیر قانونی طور پر 5 دن تک اپنی کسٹڈی میں رکھا, اور ان کے گھر سے قیمتی اشیاء, سونا, نقدی, پلاٹ کے کاغذات اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے گئے. اور پھر بعد میں انہیں جو ہے وہ خفیہ ایجنسی کے ہی ایک اعلیٰ افسر نے 4 ان کو ریوو گاڑیاں جو ہیں وہ بھی واپس کی. تو آج یہ ایک امتحان تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ کیا پاکستان میں طاقتور لوگ, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہے یا کسی دیگر طاقتور ادارے سے تعلق ہے, کیا ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو آج سپریم کورٹ اپنے اس امتحان میں ناکام ہو گئی ہے اور ان کی درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. چیف جسٹس صاحب پر مشتمل جو ہے یہ 3 رکنی بینچ تھا جس کے سربراہ چیف جسٹس صاحب تھے اور اظہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ جی مناسب ہوگا درخواست گزار جو ہے وہ مجاز فورم سے رجوع کریں. سپریم کورٹ نے جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف کارروائی کی درخواست جو ہے وہ نمٹا دی. اب مناسب فورم کون سا ہے, مناسب فورم جو ہے وہ ساتھ اگر بتا دیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر تھا. وزارت دفاع نے کیا کرنا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور دیگر ادارے جو ہے وہ کیا پولیس کی یا اینٹی کرپشن کی یا پاکستان میں کسی اور ادارے کی یہ جرت ہے کہ وہ ان طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈال سکے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اچھی خبر آج یہ بھی آئی ہے کہ خدیجہ شاہ جن کو ایک ٹویٹ کرنے کے الزام میں جن پر ایف آئی آر درج کی گئی تھی ایف آئی اے کی جانب سے, آج ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. کل جو ہے وہ سرم جاوید کی بھی ضمانت منظور ہو گئی تھی, آج خدیجہ شاہ کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے. لیکن کیا ضمانت منظور ہونے کے بعد ان کو رہا بھی کیا جائے گا یا نہیں, اس پر بہرحال ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کراچی پریس کلب میں پی ٹی آئی کے رہنما سر بلند خان ان کو ڈرائیور سمیت گرفتار کر لیا گیا, اور ایک رحمان مہسر صاحب ہے وہیں کے مقامی رہنما, ان کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا ہے. ان لوگوں نے آج کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور جو وہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد باہر نکلے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور پھر اب یعنی اداروں کی جانب سے کوئی رعایت کی نہیں جا رہی. آج عمران خان صاحب پر فیصلہ آباد میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر 9 مئی کو حملہ ہوا تھا, اس حملے میں عمران خان صاحب کو بھی نامزد کر دیا گیا, اور صرف عمران خان کو نامزد نہیں کیا گیا بلکہ وہاں فیصلہ آباد کی جو مقامی قیادت تھی ان کو بھی نامزد کر دیا گیا. تو اداروں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ رعایت نظر نہیں آ رہی. اور ناظرین میں نے اپنے ویڈیو میں شروع میں کہا تھا کہ بہت دیر کی مہربان کے آتے عارف الوی صاحب کے حوالے سے, تو عارف الوی صاحب نے ایک خط لکھا ہے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو, اور خط میں انہوں نے کہا کہ جی بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے. خواتین سیاسی ورکرز کی طویل نظر بندی اور عدالتی ریلیف کے باوجود دوبارہ گرفتاری معاملے کو مزید حساس بناتی ہے. آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت قانون کے مطابق سلوک جو ہے وہ ناقابل تنسیق حق ہے. آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعت کی رکنیت یا تنظیم سازی ہر شہری کا حق ہے. آرٹیکل 19 ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کے ساتھ آزاد پریس کا حق بھی دیتا ہے. اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے ان معاملات پر جو ہے وہ غور کرے. پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو خدشات ہیں یہ درست ہیں. تو عارف الوی صاحب کو یہ خیال بڑی دیر سے آیا, اور
تب خیال آیا جب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، ایک ملک کا سب سے بڑا جو آئینی عہدہ ہے، جب اس پر بیٹھا شخص یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محسوس کرے اور پھر صرف محسوس نہ کرے، ان کو بلیک اینڈ وائٹ بھی لے کے آئے، تو بہرحال اس پر غور یقیناً ہونا چاہیے۔ لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ابھی کوشش کریں، گرفتاری سے جو ہے وہ اوائڈ کریں، کریز پہ رہنے کی کوشش ہوگی تو پھر رنز جو ہے وہ بہرحال بنتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔